इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ बनी इसराइल औलाद याकूब, इबादत करो उस रब की जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। ये बात जो हजरत ईसा इब्न मरियम दुनिया में अपने मानने वालों को बताते रहे, क़यामत के दिन वो अपनी बात भूल जाएंगे? इस जुमले से तो यही लग रहा है कि ऐ अल्लाह अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें अजाब दे चाहे इन्हें तू बख्श दे। अब वो आखिरी रुकू जिसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है, अल्लाह ताला की हज़रत ईसा इब्न मरियम से ये बड़ी सख्त गुफ्तगू है। ये क्लाइमेक्स है चूंकि सूरत का। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और याद करो वो वक्त कि जब ईसा इब्न मरियम से अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी गोया कि ये हो चुका पास्ट टेंस के सीगे में। जिस तरह पास्ट डेफिनेट है इसी तरह समझ लो ये मुस्तकबिल डेफिनेट है, हो चुका। अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों से कहा था कि तुझे और तेरी मां को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया जाए। इसमें पता चल गया मिन दूनिल्लाह कौन हो गया? ईसा इब्न मरियम भी और उनकी वालदा भी, उलुल अज़्म पैगंबर भी 5 में से, और औलिया की सरदार भी यानी उनकी वालिदा। जी मिन दूनिल्लाह बुत होते हैं, बुत भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, जिन भी होते हैं, पैगंबर भी होते हैं, जब लोग उन्हें अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर लें। वरना पैगंबर जो है वो हिजबुल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आएंगे तो तौहीद तो नंगी तलवार है। क़ाल सुब्हानक, उन्होंने कहा अल्लाह तू पाक है। क्या लतीफ इशारा है। अब ये हम तर्जुमा नहीं कर सकते यहाँ पे, इसके अंदर क्या क़यामत मुज़बिर है कि अल्लाह गलतियों से तो सिर्फ तू पाक है। यानी लग़्ज़िश का एहतमाल तो मौजूद हो सकता है किसी इंसान के अंदर, पाक तो सिर्फ तू। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मुझे कब शाया था इस बात का, मैं कैसे अहल हो सकता हूं कि मैं ऐसी बात इनसे करूं जिसका मुझे कोई हक हासिल नहीं। सूरह आल इमरान में नहीं आया कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को किताब और हिकमत दे के भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो यही कहेगा कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी बन जाओ। अल्लाह फरमाता है पैगंबर की भी जरूरत नहीं है। तो कहेंगे अल्लाह तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं वो बात करूं जिसका मैं अहल ही नहीं हूं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने कोई ऐसी बात की है तो तेरे इल्म में तो होगी। अच्छा, अब ये ना समझे कि हजरत ईसा इब्न मरियम को चर्ब जुबानी अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह तुमसे सारा कुछ पता है ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये डरे हुए हैं कि अल्लाह कहीं बिलफर्ज कभी अगर कोई ऐसी बात हो भी गई हुई तो तेरे इल्म में जरूर होगी। यानी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज किए मैं कि मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं क्लीन चिट अपने आप को नहीं देता, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किससे किया? सुबहानक, पाक तो सिर्फ तू है। अब आप कहेंगे ये तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा था जब मछली के पेट में रखे गए, और सूरह अस-साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया अगर यूनुस मछली के पेट में हमसे वो दुआ ना करते तो वो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे। यानी हम उनकी वो लग़्ज़िश की माफी ना करते। क्या दुआ की थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक सिर्फ तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूं। पैगंबरों को हम मासूम अनिल खता कहते हैं, पाक नहीं होते। वो वाला पाक जो सुबहान है वो सुबहान अल्लाह ही है। हाँ, सुबहान और रसूल कहीं पढ़ा आपने? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कमजोरियां हर इंसान के साथ लगी हुई हैं। देखिए जो बिल्ट इन कमजोरियां उससे तो नहीं कोई निकल सकता। अल्लाह खाने पीने का मोहताज है कि नहीं? नहीं। और पैगंबर है? सूरतुल मायदा में ईसा उनकी मां रोटी खाया करते थे, खाने के मोहताज थे।
تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایا تھا، بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے، تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ تو بابت شاہی کوئی نہیں سرکار۔ ایک کہندے نے جناب وہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایا میں تو جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید نہ لے جائیں۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ وہ سرکار اتھے تو کھنگن نہیں دینا کسی نے، ایتھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے، کیتا کچھ بھی نہیں، پچھلے نے کیتا ہے۔ جواب دے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو رہے انکا انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ دیکھ لیں علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے، تجھے پتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا، مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا، عالم الغیب تو صرف تو ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ امرتنی بھی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو توحید کی بات کی، اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا، میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا۔ باقی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں، حیات مسیح اور نزول مسیح۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا، یعنی میں حاضر و ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد۔ یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے، یعنی عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر کر دیا۔ کوئی پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں سورۃ القصص میں آیا، نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پہ، نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے، نہ آپ شاہد تھے، نہ فزیکلی موجود تھے نہ شاہد تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے۔ یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے۔ یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر کو تلوار اٹھانی پڑی۔ فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان تھے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور پھر بخاری مسلم الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ کیا؟ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ اب یہ اگلی آیت، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشی دے،
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو غالب ہے, حکمت والا ہے, تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو. اللہ اکبر. اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب, عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے, قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے. جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس پہ جنت حرام ہے, یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں, گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے, میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا, اس طرف اشارہ, اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو فہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی, آخرت کوئی نہ کوئی چیک لگ ہی جائے گا, کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے, تو نماز نہیں آتی تو وضو نے کہ کرایا ہونا اے بے تھے پڑھتے رہے, عربی سیکھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں, اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے. اس کے اوپر ذرا توجہ کریں. اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو, لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے, اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت اچ لے جان گے. یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں, اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے, تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو, وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, وہ تو مخلص ہیں. باقی تو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں, مخلص تو نہیں ہے نا, مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے, مخلص تو صرف انبیاء ہیں. تو اے اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے. سر کیا بات ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا, اللہ نے کہا سچوں کو سچا. سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو, دشمنی کرو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے, لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ. دل نے بتا دیا, آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ, لیکن رفع الاذان نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا. ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی, لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الاذان, اس پہ عمل نہیں کیا.
میں نے تو آج تک کسی 11ویں پہ نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتاتے ہیں. وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا. تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط سی، انہیں تو کے دینا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، نماز تو آڈی غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے. حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے. اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں. وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں. یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بک شوام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے، کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے. دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے، وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے نا، جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں، اسی لیے ان کو تیار کہا جاتا ہے. تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا، اڑنے والا، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی.